बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामईन। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर कितना जुल्म व सितम किया। आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रिवायत यूँ की जाती है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के गुम होने का सबब ये था कि एक दिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने किसी की दावत की थी। एक फ़कीर भूखा मोहताज इनके दर पर हाजिर हुआ और इस मोहताज ने खाने का सवाल किया। हज़रत ने फरमाया कि बाबा जी बैठो, खाना हाजिर है। इतना बोलकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किसी काम में मशगूल हो गए और इस आने वाले मोहताज को खाना ना खिला सके। वो फ़कीर महरूम भूखा ये दुआ करके चला गया, इलाही तो इसकी आरजुओं को इससे दूर रखना। ये दुआ अल्लाह के दरबार में कबूल हो गई। बस अगर फ़कीर को खाना खिलाते तो इसकी कुव्वत 40 दिन तक रहती। अब इसके बदले तू 40 बरस तक यूसुफ़ के गम में रहेगा। ये बज़रिया वही इत्तला दी गई। ये वही सुनते ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, तू रहीमुल करीम आलिमुल गैब है। जो ख़ता मुझसे हुई वह क़स्दन नहीं हुई, गफलत से हुई है। ये इल्तिजा दरबार इलाही में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कर ही रहे थे कि फ़ौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया कि ए याकूब अलैहिस्सलाम, तुम पर जो रंज गुज़रता है इस बात को सोचना चाहिए कि ताकि बंदों को इल्म हो कि अल्लाह जो चाहता है वो करता है, इसके काम में किसी को दखल नहीं। मरवी ये है कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने इनके बदन से कपड़े उतार कर नंगा करके इन्हें कुएं में डाला, इस वक्त अम्र इलाही से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रेशम का लिबास जन्नत से लाकर इन्हें पहना दिया और वो लिबास खलीलुल्लाह का था, जिसकी बरकत से आतिश नमरूद इन पर गुलजार हुई थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निजात पाई थी। मौरख़ीन ने बताया है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सन मुबारक इस वक्त 12 बरस का था और बाज़ ने लिखा है कि 13वें बरस के थे, बाज़ ने लिखा है 17 बरस के थे। और ये भी लिखा गया है कि इस अंधेरे कुएं में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 3 दिन 3 रात रहे। मर्ज़ी इलाही से एक काफ़िला सौदागरों का मदीन से असबाब तिजारत का मिस्र को ले जा रहा था। मांदगी के सबब रास्ता भूलकर इस कुएं के पास आ पहुंचा। इस जगह की आबो हवा खुशगवार पाकर मंजिल की, लेकिन वो कुआं सांप बिच्छुओं से पुर और शहर की आबादी से दूर था और पानी भी इसका कड़वा और नमकीन था। मगर हज़रत के गिरने से इसका पानी शीरी हो गया था और सौदागरों के सरदार का नाम मालिक ज़ग़र था और बशीरा नाम का एक मुलाजिम था। वो बग़र्ज़ पानी इस कुएं पर आया और पानी के वास्ते इस कुएं में डोल डाला। तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से आकर कहा, ए यूसुफ़, तुम इस डोल में जाओ। जब इस मुलाजिम ने डोल खींच कर उठाया तो देखा कि एक लड़का नहायत हसीन व खूबसूरत इसमें बैठा है। इसने देखा, हमने ऐसा तो नहीं, इतना खूबसूरत लड़का कभी नहीं देखा और ना इस वक्त इसका कोई सानी है। हदीस शरीफ में है कि हक़ ताला ने जुमला हुस्न को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बख्शा और दूसरा हिस्सा सारे जहां को दिया। सौदागरों ने जब इसकी साहिब जमाल व कमाल सूरत देखी तो पूछने लगे, तुम कौन हो, बनी आदम हो या फरिश्ते? वो बोले, मैं नस्ल आदम से हूँ। मालिक बिन ज़ग़र ने इनको सौदागरों के काफ़िले में ले जाकर छुपा दिया। लोगों ने अपने सरदार से पूछा, ये कौन हैं और कहाँ से आए हैं? फिर लोगों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम ही बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। सरदार ने सौदागरों को जवाब दिया कि बहुत कीमती सामान है। दूसरे दिन इनके भाइयों ने इन सौदागरों से जाकर कहा कि इस मुलाजिम को हम बेचेंगे। मालिक बिन ज़ग़र ने कहा कि मैं इसको ख़रीद लूँगा, लेकिन इस वक्त सिर्फ़ मेरे पास 18 दिरहम मिस्र के हैं और वो दिरहम ख़रीदो फ़रोख्त में चलते भी नहीं हैं। तुम अगर चाहो तो ले लो। बस इस काफ़िले के सरदार ने वो दिरहम इसके हवाले किए। और एक लुत्फ़ ये है कि मिस्र के दौर में दरहम कनान के 1 दरहम के बराबर हैं और इस हिसाब से कनान के सिर्फ 9 दरहम होते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इसी कीमत पर बेचा और इनके भाइयों की गर्ज ये थी कि किसी तरह से बाप की नज़रों से दूर करा दें, वरना वो मोहताज ना थे। अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह यूसुफ़ में आयत नंबर 20, और बेच आए इसको नाकिस मोल में, यानी गिनते की चवन्नियों में, और वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बेजार हो रहे थे। और दूसरा कौल ये है कि अगले दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सब भाई इसी कुएं पर गए
اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں میں پایا تو یہ سب بھائی کہنے لگے یہ ہمارا ملازم ہے اور ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہم سے بھاگتا رہتا ہے، اگر تم اسے خریدنا چاہو تو خرید سکتے ہو۔ قافلے والوں نے کہا ہم تو اس کو 18 درہم میں خرید سکتے ہیں، اگر تم کو منظور ہو تو ہمارے ہاتھ بیچ دو اور یہ 18 درہم لے لو۔ چنانچہ سب بھائیوں نے مشورہ کر کے یوسف کو قافلے والوں کو 18 درہم میں دے دیا۔ پھر وہ درہم انہوں نے آپس میں بانٹ لیے اور ایک بھائی نے اپنا حصہ نہ لیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو آگے جا کر مصر میں قافلے والوں نے بیچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مرتبہ بیچنا ظاہر فرمایا اور پھر پردہ پوشی کے لیے دوسری مرتبہ نہیں فرمایا، لیکن اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ سستے دام تو پہلی مرتبہ ہی بیچا گیا۔ اور روایت کی گئی تھی کہ ملازم ہونے کا یوسف علیہ السلام کے یہ سبب تھا کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے آئینے میں اپنے جمال کو دیکھ کر کہا تھا کہ اگر میں ملازم ہوتا تو کوئی شخص میری قیمت نہیں دے سکتا تھا۔ جب اپنے دل میں یہ خیال کیا تو باری تعالیٰ کو ناپسند ہوا اور اسی بدلے میں ان پر عذاب آیا اور ان کو بتایا گیا کہ اے یوسف تم نے بڑی گھمنڈی کی بات کی، ایسی بات کہنا نبی کی شان سے دور ہے۔ نبی میں غرور و فخر نہیں ہوتا، وہ اپنے فرض منصبی کے بجا لانے میں ہمتاً مصروف رہتا ہے تاکہ مخلوق اللہ کو ہدایت ہو۔ اور اے یوسف تم نے تو فخر یہاں تک کیا کہ اپنی صورت آئینے میں دیکھ کر خود ہی اپنی قیمت ٹھہرائی اور تم نے اپنے حقیقی مصور کی طرف کچھ بھی خیال نہ کیا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے جو تو نے فخر کیا کہ دیکھ اب تجھ کو کیسا ملازم بناتا ہوں اور کتنی معمولی قیمت پر فروخت کراتا ہوں تاکہ لوگ دیکھیں کہ ایسی صورت اتنی تھوڑی قیمت پر فروخت ہو رہی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ سلطنت مصر کی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی اور یہ دنیا کا دستوری اصول ہے کہ جب تک کسی کی خدمت نہ کرے اس وقت تک خادموں کی قدر کیا جانے، اور پھر وہی خادم کسی وقت مخدوم کہلاتا ہے۔ الغرض مالک بن زغر نے یوسف علیہ السلام کو بشرط خدمت قیمت لیا تھا اور ایک کاغذ اس مضمون کا ان کے بھائیوں سے لکھوایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ مالک ابن زغر نے یوسف بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق بن ابراہیم کے بیٹوں سے ایک عبرانی نے 18 درہم سے خرید لیا ہے۔ یہ گواہی گواہانات معتبرین کے مالک بن زغر کے ہاتھوں میں اسے سپرد کیا۔ اس کے بعد مالک بن زغر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑی ڈال کر اونٹ پر سوار کیا اور ایک موٹا اونی کپڑا اوڑھا کر چل دیا۔ کچھ دور کے بعد جب راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ راحیل کی قبر آئی تو وہ اونٹ کر روک کر اتر پڑے اور اپنی ماں راحیل کی قبر کی زیارت کی اور قبر سے چمٹ کر رونے لگے اور کہتے رہے کہ امی بھائیوں نے مجھ پر بوجہ حسد کے بہت ظلم کیا ہے اور اس قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا ہے، اور مجھے ان قافلے والوں نے زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ دیا ہے اور باپ کی خدمت، وطن اور آپ زیارت سے محروم کر دیا ہے۔ اتنے عرصے میں قافلہ سوداگروں کا تھوڑی دور وہاں سے نکل چکا تھا۔ ایک شخص اس قافلے سے پیچھے دوڑا ہوا آیا اور آ کر بولا، ارے تو اب تک یہاں ہے، سچ ہے تو واقعی بھگوڑا معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا تھپڑ مارا کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا ہو گیا۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت آسمان کی طرف نظر کی اور رو رو کر کہنے لگے کہ الہی ان ظالموں کے شر سے مجھے بچا، اور یہ تکالیف میں برداشت نہیں کر سکتا جو مجھ پر گزر رہی ہے، اور اے میرے اللہ یہ تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ اور پھر اس کے حضرت یوسف علیہ السلام اس قافلے میں جا ملے۔ یہ الفاظ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قبول فرمائے اور فوراً ایک بادل خوفناک جس میں ہوا بھی سخت تیز تھی وہ ان پر برسنے لگا، اور اس بادل میں بجلی کی کڑک دمک بہت تیز تھی، اور بادل اتنا شدید برسا کہ وہ سارا قافلہ ہلاک ہو گیا، اور جو کچھ اس میں سے بچے وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو تو کس کے گناہ سے ہم اس آفت ناگہانی میں مبتلا ہوئے۔ وہ جس نے حضرت کو تھپڑ مارا تھا ابھی مرا نہ تھا، وہی بولا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ جس گھنٹے میں نے اس ملازم کو تھپڑ مارا تھا تو یہ ملازم آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ بول رہا تھا، اور بعد اس کے فوراً یہ ہلاکت آ پہنچی۔ یہ سنتے ہی سب نے جو باقی بچے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی اچانک کوتاہی کی معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ترس کھا کر ان کو معاف کر دیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تب فوراً ہی بادل کھلا اور ہوا بھی کم ہو گئی اور حالات معمول پر آ گئے۔ باقی ماندہ جب وہاں سے چلے تو قبل اس کے وہ قافلہ مصر پہنچے۔ وہاں یہ خبر ہو گئی
کہ آج جو قافلہ مالک بن زغر کا آ رہا ہے، اس میں مالک بن زغر ایسا ایک آدمی عبرانی لا رہا ہے کہ اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال لاسانی ہے، اور جو پیدا زمین پر ایسا آج تک ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ یہ خبر سن کر تمام اہل مصر سوداگر کے استقبال کو آئے، تو تمام اہل مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور خاصیتیں سنی تھیں، اس سے بھی کہیں زیادہ ان میں پائیں۔ مالک ابن زغر نے اپنے گھر کو اچھی طرح سنوارا اور باقاعدہ اپنے گھر میں فرش و فروش بچھائے، رومی کے بچھائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لباس قیمتی پہنا کر سونے کا تاج سر پر رکھا۔ اس کے بعد مالک ابن زغر نے پورے شہر میں اعلان کرا دیا کہ میں ملازم نہایت خوبصورت، خوش خلق، عقل مند، دانا، چالاک، فرمانبردار، حیادار بیچتا ہوں، جس کی خواہش ہے اس کے خریدنے کی وہ وقت مقررہ پر حاضر ہو جائے۔ یہ اعلان سن کر اہل مصر ادنیٰ و اعلیٰ مالک ابن زغر کے گھر پر آ کر جمع ہو گئے۔ اتفاقاً حضرت یوسف علیہ السلام بھی ان لوگوں کی طرف دیکھا کہ میری قیمت میں یہ لوگ بہت ہی پس و پیش کر رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ مالک بیچنے میں میرے عجب غلطی میں پڑا ہے کہ اس دن میرے بھائیوں کے ہاتھوں سے جو اصل قیمت میری ان سب کو معلوم تھی 9 درہم کی قیمت میں خریدا تھا، اور آج مجھ کو کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ کیوں نہیں یہ مجھ کو 50 درہم میں بیچتا، اور یہ قیمت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی انکساری سے ٹھہرائی۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ اے یوسف، تو نے ایک دن آئینے میں اپنی شکل و صورت دیکھ کر فخر سے اپنی قیمت کا آپ ہی قیمت زیادہ خیال کیا تھا، اور آج نہایت عجز و انکساری سے اپنی قیمت کم کہی، اور اسی وجہ سے اب تجھ پر فضل اللہ کا ہوتا ہے، اور اب تو دیکھ کہ تیری کس قدر قیمت زیادہ ہوتی ہے، تجھ پر اللہ کا کتنا فضل ہوتا ہے۔ عزیز مصر فوتی فار فرعون مصر کا مختار کل تھا۔ اس نے دگنی قیمت ادا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیا اور اپنے محل میں لے جا کر زلیخا کے حوالے کر دیا، اور اس نے زلیخا سے کہا، میں نے یوسف علیہ السلام کو بہت بڑی قیمت دے کر خریدا ہے، تم اس کو اچھی طرح سے رکھنا اور بطور فرزند اس کے پیار و خدمت کرنا، ملازم کے طور پر مت رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 21، اور کہا جس نے خرید کیا اس کو مصر سے اپنی عورت کو آبرو سے رکھ، اس کو شاید ہمارے کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دیکھا تو ایسی عاشق ہو گئی کہ ایک دم آنکھوں سے جدا نہ کرتی، اور دن رات ان کی خدمت میں رہا کرتی، اور ہر چیز اپنی ان پر صدقہ نثار کرتی تھی، اور دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں ان کو لا لا کر کھلایا کرتی تھی، اور نئے نئے لباس قیمتی ہر روز ان کو پہناتی تھی، اور ایک تاج جڑاؤ بھی اس کے سر پر رکھواتی تھی، اور اس کو اعلیٰ قسم کے مسند پر بٹھا کر اپنی آرزو مٹاتی اور ان کی ہر طرح سے دلداری کرتی تھی۔ اس طرح سے تقریباً 7 سال گزر گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا شغل یہ تھا کہ اپنے ہاتھ میں ایک عصائے جڑاؤ لے کر ہمیشہ بکری کے بچے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اتنے عرصے میں زلیخا کے ہوش و صبر کی طاقت جاتی رہی، اور نوبت جان تک پہنچی، اور اپنا راز بھی کسی پر ظاہر نہ کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ جتنی دلداری زلیخا یوسف کی کرتی تھی، لیکن وہ زلیخا کی طرف کچھ بھی رغبت نہ کرتے تھے۔ جب کبھی زلیخا اپنی متوجہ کی باتیں حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتی تھی تو وہ اس کا کوئی جواب نہ دیتے تھے۔ اسی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے پاس تقریباً 7 برس رہے، لیکن باوجود اتنی قربت کے انہوں نے کسی وقت بھی غلط کام کا خیال نہ کیا اور ہمیشہ اس سے باز رہے۔ زلیخا اپنی پوری کوشش برابر کرتی رہی، لیکن اپنے ناپاک ارادے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکی۔ زلیخا ہر تدبیر سے تنگ آ گئی اور کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی، اور اس فکر میں رات دن نڈھال رہنے لگی۔ اتفاقاً ایک بوڑھی عورت ہمسائی نے زلیخا سے کہا، اے زلیخا، خیر تو ہے، پہلے میں تجھ کو بہت خوش و خرم دیکھتی تھی، لیکن اب چند روز سے تم کو بہت فکر مند دیکھتی ہوں۔ آخر ایسی کون سی خطرناک بات سامنے آ گئی ہے جس کی فکر تم کو غمزدہ کیے ہوئے ہے، اور تم کو توبہ ہی بے قرار دیکھ رہی ہوں۔ اسی غم و فکر میں تیری صورت بھی تبدیل ہو گئی ہے، آخر اس میں کیا ماجرا ہے؟ نہایت دبی ہوئی آواز میں زلیخا نے اس بوڑھی عورت سے بولی کہ ایک ملازم عبرانی کے عشق نے مجھ کو رنج و غم میں ڈالا ہے، اور اس نے اپنے عشق میں ایسا پھنسا دیا ہے کہ میں ہر وقت اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہوں، لیکن فی الحقیقت وہ ایسا سنگ دل ہے کہ میری طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھتا اور نہ کچھ بولتا ہے۔
تم سے پوچھتی ہوں اے میری خالہ اس کا کیا علاج کرنا چاہیے۔ زلیخا کے اصرار پر وہ بڑھیا بولی کہ اے زلیخا تجھ کو ایک صورت بتاتی ہوں، اگر اس کو عمل میں لاؤ گی تو تمہارا مقصد پورا ہوگا اور تمہاری جو دلی تمنا ہے وہ بھی پوری ہوگی، مگر اس میں خرچ ہوگا۔ اس بات کو سن کر زلیخا کنجی خزانے کی کفل کی اس کے حوالے کر دی۔ پس اس خزانے سے رقم خطیر لے کر ایک ہفت خانہ نے چاندی سے مزین کیا اور اس میں سونے کا تخت بھاری مکمل جواہر کا اس مکان میں رکھ دیا، اور فرش کو بھی گونا گو بچھوائے اور عنبر کی خوشبوؤں سے بسایا گیا۔ الغرض اسباب بادشاہی ہفت خانہ سب موجود تھے۔ بالآخر زلیخا مباشرت کے ارادے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کو اندر لے گئی اور ان کی گناہ پر کمر باندھی۔ تمام مکان کے دروازے بند کر دیے گئے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر بیٹھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نظر کر کے دیکھا کہ ہفت خانے کے در و دیوار، چھت و پردے، فرش و فروش پر تمام تصویریں دونوں کی آویزاں ہیں اور تمام مکان بھی خوشبوؤں سے معطر ہو رہا ہے۔ جس طرف نظر کرتے تو دیکھتے کہ صورت اپنی اور زلیخا کی آویزاں ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ شاید یہ کچھ راز ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف نے معلوم کیا کہ میرے لیے کچھ فریب کیا گیا ہے، اور اپنے دل میں مضبوط کیا کہ اگر مجھ کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تب بھی میں اس کے قبضے میں نہ آؤں گا اور میں اپنی پاک دامنی پر ہی رہوں گا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کو یاد نہ کیا، اس لیے شیطان العین نے ان کے دل میں زلیخا کے واسطے کچھ وسوسہ ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو مصیبت سے باز رکھا اور زلیخا اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ جب یوسف ہفت خانے میں گئے، زلیخا کی طرف نظر نہ کی اور آسمان کی طرف دیکھا کہ چھت پر اپنی صورت زلیخا کے ساتھ مصور ہے۔ پھر دائیں بائیں نظر کی، پھر وہی تصویر دونوں کی باہم دیکھی۔ الغرض تمام گھر میں فقط تصویریں نظر آئیں۔ پھر ناچار ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی طرف نظر کی اور زلیخا کو بغور دیکھا۔ پھر اپنے دل میں یقین کرنے لگے کہ افسوس گری نے میرے یہ کام کیا ہے۔ پھر یہ دیکھ کر زلیخا بولی کہ اے یوسف مجھ پر ایک نظر کر کے میں بے پردہ ہوں اور غموں سے نجات پاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا اللہ مجھے زناکاروں میں کھڑا کرے گا، حالانکہ میں پیغمبر زادہ ہوں اور یہ غلط کام مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ آپ نے کہا مجھے دو باتوں کا غم ہے، ایک تو مجھے اللہ کا ڈر ہے اور یہ سب سے بڑا ڈر ہے، اور دوسرے یہ حق عزیز کا فوتی فار کا ہے، میں کیسے استعمال کروں، اور اس نے مجھے ہر طرح سے آرام میں رکھا ہے۔ میری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ میں ایسی حرکت کروں۔ اور اس بات کو سن کر زلیخا بولی کہ عزیز مصر فوتی فار سے مت ڈر، میں اس کو زہر قاتل کھلا کر مار ڈالوں گی اور پھر سارے گھر کی سلطنت بھی تم کو دے دوں گی، اور تم تو مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میرا اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، وہ گناہ گاروں پر ہمیشہ رحم کرتا ہے۔ میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تو نے میری خواہش پوری کر دی تو جو کچھ کہ گنج خزانہ میرا ہے سب تیرے اللہ کے نام پہ صدقہ و کفارہ دوں گی، تب تو تیرا اللہ خوش ہو جائے گا اور سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے زلیخا میرا اللہ رشوت نہیں لیتا، جو تو ارادہ رکھتی ہے اے زلیخا یہ کام بیہودہ باتیں کہلاتی ہیں، مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ یہ سن کر زلیخا بالکل مایوس ہو گئی اور بہت ہی بے تابی کے ساتھ رونے لگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام برابر اس غلط کام سے انکار کرتے رہے اور کسی لمحے بھی آپ نے اس غلط کام کا ارادہ نہ فرمایا، اور یہی شان نبی کی ہوتی ہے۔ پس بار بار ضد پر حضرت یوسف علیہ السلام کچھ مائل ہوئے، لیکن پھر دل میں سخت اندیشہ کرنے لگے۔ یہاں پر کچھ اعتراض ہے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے اور پھر اس غلط کام پر ارادہ کیا۔ جواب اس کا بعض علماء محققین نے یہ دیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف سے اس وقت پیغمبر نہ تھے، اور حالت شباب میں غلط ارادہ کرنا مقتضائے بشریت سے دور کام نہیں، اور دوسرے یہ کہ جو فعل نہیں کیا ہو اس میں خوف کرنا گرفت نہیں ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے شاید یوسف علیہ السلام اس لیے خوف کرتے تھے اگر شوہر اس کا نہ ہوتا تو میں اس سے نکاح کر لیتا۔ اور مفسرین نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا کو حد درجہ بے قرار دیکھا اور اپنی جان دینے پر آمادہ ہوئی، تب آپ نے ارادہ کیا کہ میں زلیخا سے رہائی پاؤں۔ اور بعضوں نے کہا کہ دلیل سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا نے ہفت خانے کے دروازے بند کر دیے اور اپنی جان دینے پر آمادہ ہوئی، تب ناچار اس کے سوا کوئی رہائی نہ دیکھی، اور پھر اس کی طرف مخاطب ہوئے اور رضائی ارزار بن میں اپنے ساتھ ساتھ گرہ دے رکھی تھی
تاکہ اس کے کھولنے میں تاخیر ہو جائے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف نظر کیے ہوئے تھے کہ اتنے میں زلیخا نے خوش مخلوط ہو کر جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑا اور طلب مباشرت کی ہوئی۔ بس یوسف علیہ السلام کے ازار بندگی کے ایک گرہ کھولنے میں لگی اور دوسری گرہ ازار بندی کی لگ جاتی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال بھی اس وقت اللہ ہی پر تھا۔ پھر ایک عجیب آواز غیب سے آئی کہ اے یوسف، مت اس کے مکرو فریب میں آنا اور نہ اس کی طرف کوئی توجہ کر۔ اگر تو نے اس طرف توجہ کی تو غلط کام کا مرتکب ہو جائے گا اور تیرا نام بھی اللہ کے ہاں اس جرم کے بدلے میں انبیاؤں کی فہرست سے مٹا دیا جائے گا، اور نہ معلوم اللہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا، اے زلیخا، تم شرم نہیں آتی اپنے بت سے کہ جس میں کوئی حس و حرکت نہیں ہے، اور میں کیوں کر شرم نہ کروں اپنے اللہ تعالیٰ سے جو بے نیاز، خبیر، بصیر و رب عالمین ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے گھبرا کر وہاں سے اٹھ بھاگے اور فوراً دروازے پر آ گئے، اور ادھر زلیخا نے اپنے بال اور منہ کو پریشان حال بنا کے ان کے پیچھے سے جا کر کپڑے کا دامن پکڑ کر چیر پھاڑ ڈالا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہفت خانے کے ساتوں دروازوں کے قفل کھل گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ٹوپی سر سے گر پڑی تھی اور سر کے بال بھی تتر بتر تھے، اور زلیخا کے سر کے بال بھی الجھ کر رہ گئے تھے، اور خود زلیخا ننگی تھی۔ اور عزیز مصر پوتیفار نے دونوں کو دروازے پر اسی بھاگتے ہوئے حالت میں پایا۔ عزیز مصر پوتیفار کو دیکھ کر زلیخا نے جھوٹی باتیں بنا کر عزیز مصر پوتیفار سے کہا کہ تم نے ایسا ملازم اپنے گھر میں رکھا ہے، وہ مجھ سے بدفعلی کرنا چاہتا ہے، یہ دیکھو میرا حال کیسا ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ یوسف 12 آیت نمبر 25، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے چیر ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے، اور دونوں کے دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے دروازے میں۔ زلیخا بولی، اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی جو چاہے تیرے گھر میں برائی، مگر یہی کہ قید میں پڑے یا رکھ۔ دکھ کی مار یہ سن کر عزیز مصر پوتیفار نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، تجھ کو میں نے اپنا بیٹا بنایا تھا اور اپنے گھر کا امین بنایا تھا، اب مکافات اس کی یہی ٹھہری کہ تم میری عورت پر بد نظر رکھتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر پوتیفار سے کہا کہ زلیخا مجھ پر ناحق افطرا و تہمت رکھتی ہے اور میری صداقت و دیانت پر جھوٹ بہتان بناتی ہے اور مجھ کو گناہ گار بناتی ہے، اور میں اس سے مبرہ ہوں۔ کیفیت حال یہ ہے کہ جب زلیخا نے مجھ کو پکڑا تو میں دروازے کی طرف بھاگا اور پیچھے سے میرے کرتے کا دامن پکڑ کر پھاڑ ڈالا۔ عزیز مصر پوتیفار نے جب یہ باتیں سنی تو اپنے جی میں سوچا کہ یہ ملازم جب سے میرے گھر میں ہیں کبھی ان میں سے میں نے خیانت نہیں پائی اور نہ جھوٹ بات کبھی اس نے کہی ہے۔ پھر عزیز مصر پوتیفار نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کہا، میں تیرے قول کو جب سچ جانوں گا کہ تو بہت سچا ہے اور برحق ہے اور زلیخا جھوٹی و باطل ہے کہ اس بات پر تو گواہ لا۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بچے کو جھولے پر اشارہ کیا کہ تم اس لڑکے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر پوتیفار نے مسکرا کر کہا کہ تو نے جو کیا اب مجھ کو معلوم ہوا، گناہ تیری طرف سے ہے، تو مجھ کو مغالطہ دیتا ہے کیونکہ 6 مہینے کے لڑکے سے پوچھوں؟ 6 مہینے کے لڑکے نے بھی کبھی سوال جواب کیا ہے جو مجھ کو بتاتا ہے؟ اتنے میں اللہ کے حکم سے وہ لڑکا اپنے جھولے میں سے بول اٹھا کہ عزیز مصر پوتیفار، یوسف علیہ السلام صدیق اس بات پر سچے ہیں اور تم میری بات کو جھوٹ نہ جانو۔ جب عزیز مصر پوتیفار نے لڑکی کی زبانی یہ بات سنی تو بڑا ہی تعجب ہوا اور اسے اس کے جھولے کے قریب جا کر اس سے معلوم کیا کہ اے لڑکے تو نے کیا دیکھا؟ تب وہ بولا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ یوسف 12 آیت نمبر 27، اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے، اگر ہے کرتا اس کا پھٹا آگے سے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پھٹا ہے اس کا پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ تب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا یوسف کا پیچھے سے پھٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور پھر جب دیکھا کہ عزیز مصر پوتیفار نے کرتا پھٹا پیچھے سے کہ بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا، اور البتہ عورتوں کا بڑا فریب ہوتا ہے۔ پھر اس کے عزیز مصر پوتیفار نے زلیخا کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا اور یوسف کو قید کرنا چاہا کہ اس لڑکے نے کہا، اے عزیز مصر پوتیفار، تم نے جو کچھ خیال کیا ہے وہ عقل مند لوگوں کے خیال سے بعید ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمام دنیا کے نزدیک آپ ہی رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ بات سن کر عزیز مصر پوتیفار نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا، میں نے تجھے معاف کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے یوسف جانے دو اس بات کو۔ اور اپنی عورت سے کہا، یعنی زلیخا کو کہا، تو بخشو اپنے گناہ، یقیناً تو ہی گناہ گار تھی۔
کہتے ہیں اس وقت یہ باتیں ہوئی تھیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں حاضر تھے، جو کہتے تھے یوسف علیہ السلام عزیز مصر پوتیفار کو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 26 میں، حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ اس نے خواہش کی مجھ سے اور میں نے اپنے دل کو قابو میں کیے ہوا تھا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اے حضرت یوسف علیہ السلام، کیوں اس کا پردہ فاش کرتے ہو؟ حالانکہ اس نے تمہاری محبت کا سچا دعویٰ کیا ہے۔ عقل مند اور بزرگوں کا یہ مشورہ نہیں ہوا کرتا کہ وہ اپنے موہب کا عقد کھولے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بولے، یا الہی، تو نے ناحق مجھے عزیز مصر کے سپرد کیا، یہ مجھ کو بے گناہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے حضرت یوسف، تم نہیں جانتے کہ دوست کی دوستی میں مصیبت اٹھانا ہوتی ہے، اور محققوں نے یوں بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور نہ تھا کہ یوسف زلیخا کے پردہ داری کریں، کیونکہ مالک قدوس کی صفتوں میں سے ایک صفت ستار العیوب بھی ہے اور دوسری صفت غافر الذنوب بھی ہے۔ اس لیے عیب کی پردہ پوشی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ کو پسند نہیں ہے تم کو رنج و غم دینا، یعنی اگر کوئی شخص جفا کرے تو میں اس کے بدلے بھی وفا کرتا ہوں۔ بعض محققوں نے کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے ساتھ بات چیت کرتے وقت اپنے جی میں کہا کہ میری بات عزیز مصر پوتیفار کو باور نہیں ہوئی اور مجھ کو سچا نہیں جانا، حالانکہ اس نے مجھ سے جھوٹ بات نہیں سنی اور نہ مجھ سے کبھی خیانت پائی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ چیز تم نہیں جانتے کہ قول بے وفا کا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے متفکر ہو کر اپنے جی میں کہا کہ اب کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جواں مردی اس سے 6 مہینے کے لڑکے سے سیکھ لو۔ اس نے جو گواہی دی 7 دلیل کے، وہ تمہارے جیسا نہیں کہ بے تعمیل کہہ بیٹھے کہ گناہ زلیخا نے کیا ہے۔ لڑکے نے یہ ظاہر نہ کیا اور گواہی دے دی، اور اللہ کو بھی یہ کب منظور ہے کہ بندہ مومن کا عیب ظاہر ہو اور تمام دنیا کے سامنے رسوا ہو، اگرچہ اس سے گناہ ہی جاری کیوں نہ ہوا ہو، تب بھی اپنے حکم سے پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اس بات میں بعض نے اختلاف کیا ہے، کسی نے 3 مہینے اور کسی نے 7 مہینے بعد اس کے یہ ظاہر ہوا کہ یہ بات خلق اللہ کے پاس پہنچی۔ کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے 5 عورتوں نے سنی تھی، زلیخا کے خاص ہمزاد تھیں۔ وہ سب کے سب زلیخا کو ملامت کرنے لگی۔ ایک تو ان میں ساقی ملکہ تھی اور دوسری باورچن، تیسری عورت خوان بردار تھی اور چوتھی بلانے والی اور 5ویں حجامنی تھی۔ یہ سب مل کر زلیخا کو ملامت کرنے لگی۔ ایک روز زلیخا نے دعوت طعام دے کر ان سب کو بیک وقت بلایا اور ایک جگہ مجلس مقرر کی۔ معزز سامعین، اس سے آگے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا پارٹ 3 دیکھیے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔